प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हीरोज़ ऑफ द सॉइल के अगले एपिसोड के साथ मैं सैयद फरहान गिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन किराम, आज के हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के हामिल हैं। पैदा पाकिस्तान में हुए, पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके मरी के अंदर हुए, लेकिन उन्होंने अपनी तमाम तालीम, बेशतर तालीम मुल्तान से हासिल की और फिर हसूल रोज़गार के लिए दयार वतन को मूव किया, सऊदी अरब में कुछ अर्सा क़याम किया और उसके बाद वो यूनाइटेड किंगडम चले गए। यूनाइटेड किंगडम जाके ना सिर्फ उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की, बल्कि अपनी मेहनत के ज़रिए वहाँ पर एक अच्छा मकाम बनाया और अब उस मकाम को मेंटेन किए हुए हैं। मुसलमानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, दूसरे मज़ाहिब के लिए काम कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि दुनिया में अमन कायम हो। इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा सके। मेरे आज के मेहमान हैं जनाब ताहा कुरैशी साहब। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी। सर, मैंने थोड़ा सा आपका तारुफ़ करवाया, मैं चाहूँगा कि आप अपना तारुफ़ थोड़ा सा ख़ुद भी नाज़रीन को करवाएं। देखिए जी, तारुफ़ में तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन इस वक्त मैं मेंबर ब्रिटिश एम्पायर हूँ यूके में, और चेयरमैन हूँ फोरम फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलपमेंट यूके का, जो कि एक यूके बेस्ड थिंक टैंक है और इसका काम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है। दूसरा, यूके, स्पेन, हॉलैंड, जर्मनी, इसमें काउंटर रेडिकलाइजेशन, काउंटर एक्सट्रीमिज़म, डी रेडिकलाइजेशन, इसके प्रोग्राम 9/11 से पहले के हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। डिज़ाइन भी हमने किए और एग्जीक्यूट भी किए। और जब 7 जुलाई को लंदन में धमाके हुए, फिर 21 जुलाई को लंदन में धमाके हुए, तो उससे पहले हमारा प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट हो चुका था। फिर हुकूमती इदारों ने हमारे साथ रब्ता किया कि आपका मुख्तलिफ मज़ाहिब के साथ भी बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भी बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, तो आपने ये जो प्रोग्राम किया है 1 साल का, इसको आप लंदन वाइड कर दें। और वो था ही काउंटर रेडिकलाइजेशन पर, और वो था थ्रू एम्प्लॉयबिलिटी इन्हांसमेंट, कि लोगों को एम्प्लॉयबल बनाएं, काम के काबिल बनाएं, वो सोसाइटी का यूज़फुल हिस्सा बन सकें। और इसी वजह से ही मुझे हर मैजेस्टी क्वीन एलिज़ाबेथ ने मेंबर ब्रिटिश एम्पायर अपॉइंट किया। गुड। अभी आप फरमा रहे थे कि आपने कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करना है दुनिया से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो यूके ने पैदा किए हैं या जो कुदरती पैदा हो गए हैं? नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट से कुदरती तो पैदा नहीं होती हैं। डेफिनेटली। कश्मीर की कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी हमारी पैदा करदा है यूके से। फ़लस्तीन की कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो भी हमारी पैदा करदा है यूके से। ऐसा ही है सर। और अभी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लिबिया है, इराक है, अफ़गानिस्तान है, सीरिया है, सोमालिया है, या जिस कोने में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द लीडिंग पार्टनर, और हम यूके वाले साथ वो पीछे ही मांग वो पुडल की तरह जो है ना जी, वो चल रहे होते हैं अमेरिका के। और दुनिया पूरी में इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मैन मेड है, वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड है वो। और उसमें मैंने तो 2 किताबें भी लिखी हैं, क़याम अमन और अक़वाम आलम, आलम इस्लाम की सिसकती हुई सूरत हाल के तनाजुर में। ये एक इंटरनेशनल सिनारियो में बुक लिखी है, मैं आपको दूंगा भी इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद। उसमें इन चीज़ों को बाकायदा रेफरेंस के साथ बताया गया है कि कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर से नहीं शुरू हुई, इससे पहले की कॉन्फ्लिक्ट शुरू है। फिर वर्ल्ड वॉर ने क्या हमें दिया है, एटम बम जो इस्तेमाल हुआ है वो मुसलमानों ने कहीं इस्तेमाल नहीं किया। जो यूरोप में जो वॉर्स हुई हैं, या जो बाल्टिक स्टेट्स में जो वॉर्स हुई हैं, वो मुसलमानों ने नहीं दी हैं। वो वहाँ की वाइट क्रिश्चियन लेड कम्युनिटीज़ ने वो दी हैं। अभी जो रिसेंटली फॉर लास्ट 20-30 ईयर्स जो कॉन्फ्लिक्ट्स आई हैं, वो भी यूरोप ने क्रिएट की हैं वहाँ पर सारी की सारी, और उससे मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स
وہ ڈسپلیس ہو گئے ہیں, وہ بیچارے بے یار و مددگار بے گھر بیٹھے ہیں, وہ ٹھنڈی برفوں میں ایک ٹینٹوں میں بیٹھے ہیں, نہ وہاں پر اچھا سوریج سسٹم ہے, نہ وہاں صاف پانی ہے, نہ وہاں پر بچوں کے اسکول ہیں. تو ایک پوری کی پوری ایک نسل وہ بغیر تعلیم کے وہ پروان چڑھ رہی ہے. تو یہ میں تو نہیں کہتا جی یہ قدرتی آفات تو یہ نہیں ہے. قدرتی آفات تو ہوتی ہیں, کوئی زلزلہ آ گیا, کوئی فلڈ آ گیا, یہ تو مین کریٹڈ جو ہے نا جی, مین میڈ ساری یہ چیزیں ہیں, اور ہم نے اپنے اوپر امپوز کیا ہے ان کو. اور یہ آیا ہے سارے کا سارا جو وار مانگرز ہیں, جو آرم ڈیلرز ہیں, ان کو جنگ چاہیے تاکہ وہ پیسہ اکٹھا کریں. دوسرا اس میں ہے ساری یہ ریسورسز کی جنگ ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی کمی ہوتی جا رہی ہے, گیس کی کمی ہوتی جا رہی ہے. تو یونائٹڈ اسٹیٹس از ٹرائنگ ٹو پلیس اٹ سیلف ویری اسٹریٹجیکلی ٹو ہیو کنٹرول اوور گیس اینڈ آئل. سر بچپن میں نا میں نے ایک کہانی سنی تھی کہ 2 بلیوں کو نا ایک روٹی مل جاتی ہے اور دونوں لڑنے لگ جاتی ہیں کہ میں نے روٹی کھانی ہے اور میں نے کھانی ہے. اتنے میں ایک بندر آتا ہے وہاں پر, وہ دیکھتا ہے 2 بلیوں میں لڑائی ہو رہی ہے, تو وہ کہتا ہے ٹھہرو میں انصاف کر دیتا ہوں. کہتا ہے میرے پاس ترازو ہے, میں بانٹ دیتا ہوں. وہ جان بوجھ کے ایک سائڈ پہ روٹی کی کوانٹٹی زیادہ رہتا ہے, دوسری پہ کم. اسے بیلنس کرنے کے لیے پہلے وہاں سے کھا لیتا ہے, پھر وہاں سے کھا لیتا ہے. روٹی بندر کھا جاتا ہے, بلیاں لڑتی رہ جاتی ہیں بھوکی. تو میں دیکھتا ہوں یو ایس اے خاص طور پہ, اور اس کے بعد یو کے, وہ بھی بندر والا کام کر رہے ہیں. تو کیا انہیں یہ نہیں لگتا کہ بلیاں اتنی زیادہ لڑ چکی ہیں کہ ان پر بھی حملہ کر دیں گی, اور کر رہی ہیں؟ اب دیکھیے نا جو یوکرین کی جو سچویشن بنی ہے, اب جو رشیا ہے اس کا یہ الزام ہے کہ میرے ہمسائے کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, میرا ہمسایہ ہے, تو یہ باہر سے جو میرے دشمن ہیں, میرا ہمسایہ اب ان کو وہاں پر بیٹھک میں بیٹھنے کی جگہ دے رہا. تو رشیا کہتا ہے کہ جی میں نے اپنے ہمسایہ سے کہا ہے کہ بھائی آپ اپنی بیٹھک میں میرے دشمنوں کو مت بٹھائیں کہ میں نے یہاں رہنا ہے, میرے اوپر یہ حملہ کر دیں گے, مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. تو آپ ان کو میرے جو آپ میرے ہمسائے ہیں, میرے جو قدر ہے آپ کی, آپ اپنی بیٹھک سے ان کو نکالیں. اب وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے رکھنا ہے. اور وہ جو بیٹھک میں مہمان آئے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں تم فکر نہ کرو, ہم بندے بلا لیں گے, اس کو ماریں گے مل کر. یعنی کہ یوکرین کے ساتھ بھی وہی ہوا جو پاکستان کی مدد کے لیے بحری بیڑا آ رہا تھا, یوکرین کے لیے بھی نکلا ہوا ہے. وہ نہیں نکلا جی, وہ آئے گا نہیں. وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کی مدد اس میں نہیں کر سکتے. اور اب ان کو احساس ہو گیا, اب ان کے سینکڑوں فوجی اریسٹ ہو گئے ہیں. ان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ رشیا نے تباہ کر دیا ہے, جی بہت زیادہ تباہ کر دیا ہے. یہ اب ایسے ہی لگ رہا ہے جس طرح امریکہ والے عراق کو تباہ کر رہے تھے. اس وقت تو کسی نے انسانی حقوق کی بات نہیں کی. اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ جی یہ عورتیں مر رہی ہیں, یہ بچے مر رہے ہیں, ہسپتال پر حملے ہو رہے ہیں. فلسطین میں روزانہ ہسپتالوں پہ حملے ہوتے ہیں, اسکولوں پہ حملے ہوتے ہیں. تو امریکہ صاحبان جو برادران جو ہیں یہ سارے کے سارے ویٹو کر دیتے ہیں اس اسرائیل کے خلاف. کوئی کرمنل جو ہے انویسٹیگیشن نہیں ہوتی, کوئی وار کرمنل جو ہے وہ معاملہ نہیں چلتا آگے. وہ اس کو جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے ICC, اس کے پاس کوئی کیس نہیں جاتا. تو یہ ایک جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, اس سے وہاں برطانیہ میں بھی جو برٹش پاپولیشن, انڈیجنس پاپولیشن, جو وہاں کے جو لوگ ہیں, گورے ہیں, نان مسلم ہیں اور مسلمان, یہودی ہیں, عیسائی ہیں, جو بھی ہیں, وہ تمام کے تمام اس پر جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ اس وقت وہ پریشان ہیں کہ یہ جنگ کہاں رکے گی اب جا کر. کہ اب تو یورپ کے اندر یہ جنگ شروع ہو گئی ہے, تو یوکرین کے بعد اب کون سا ملک ہوگا. کیونکہ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ 9/11 کا واقعہ بھی پلانٹڈ تھا پوری دنیا میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو پرووک کرنے کے لیے. دیکھیے جی میں ذاتی طور پر تو کنسپیریسیز پر زیادہ بلیو نہیں کرتا, لیکن جو 3000 کے قریب جو اسٹرکچرل انجینئرس, پروفیسرز جو ہیں, ایکسپرٹس, جو آرکیٹیکٹس ہیں, جو سائنٹسٹس ہیں, اور وہ مسلمان نہیں ہے, پاکستانی نہیں, جی ایگزیکٹلی, وہ برٹش ہیں, یورپین ہیں, امریکن ہیں, نارویجن ہیں, وہ کینیڈینز ہیں, پوری دنیا سے ٹاپ کے جو پروفیسرز ہیں جن کا ایک نام ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ دس واز آل پری میڈیٹیٹڈ ڈسٹرکشن پلان فرام دا بیس. جی بیکاز اب وہ یہ کہتے ہیں. اب ہم سائنسدان نہیں ہیں, ہمارے پاس اتنا نالج, اگرچہ میں خود انجینئر ہوں, لیکن جس طریقے سے اس بلڈنگ کو ڈیمولش کیا گیا ہے کہ دیٹ واز اے اسٹرکچرڈ انجینئرڈ ڈیمولیشن,
ये वो कहते हैं। اور سر ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ جو ریلیٹ کی جاتی ہے کہ جتنی بھی کیجویلٹیز ہوئیں ان کے اندر جیوز نہیں تھے, ادر ریلیجن کے لوگ اچھا تھے. اب یہ دیکھیے یہ بہت ساری وہ کنسپریسیز ہیں نا جی, وہ چل رہی تھیریز چل رہی ہیں بہت ساری. اب ان تھیریز میں ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کسی چیز کو کنفرم کر کیونکہ سر وہاں تو ڈاکومنٹڈ چیزیں ہوتی ہیں نا, جو لوگ مرے ہوں گے ان کے تمام چیزیں تو سامنے آ گئی کہ کیا نام تھا, کیا فادر نیم تھا, کہاں رہتا تھا, یہ ساری چیزیں. اور ویسے بھی ورلڈ ٹریڈ کے اندر عام بندہ تو جا نہیں سکتا تھا, ڈاکومنٹڈ ہونے کے بعد ہی جانا پڑتا تھا. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ جی وہاں کچھ ایسی چیزیں لوگوں نے کہی ہیں کہ جی اس دن جیوز وہاں نہیں آئے, لیکن کچھ ریکارڈ ملا ہے کہ جس میں کچھ جیوز کی وہاں پر ایک آدھا آگے ہوگا سر. اب وہ ایک آدھا ہے تو یا 10 ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ اسامہ بن لادن نے کروایا یا جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ CIA نے کروایا ہے, ہر کوئی اپنے اپنے آرگیومنٹ دے رہا ہے. اور جو اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے وہ ان پروفیسرز اور انجینئرز کا ہے جو برٹش بھی ہیں اور امریکن بھی ہیں. وہ اسٹرانگ آرگیومنٹ ان کا لگتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں, پورا سمجھاتے ہیں باقاعدہ ایک تھیوری کے تحت, نمبرز کے تحت کہ یہ اس طرح یہ کام سارا ہوا ہے. اور اس کا فائدہ دیکھیے کہ الٹیمیٹ جو بینیفیشری ہے وہ کون ہے. اس سے ہوا کیا ہے, اس سے یہ ہوا کہ آرم ڈیلرز جو وار مانگرز تھے انہوں نے خوب اسلحہ بیچا. وہاں سے اب 200 ٹن سونا عراق کا کہاں گیا ہے؟ جہاں جانا تھا وہاں پہنچ گئے. کہاں گیا ہے؟ اب وہاں دیکھیے کہ کس طریقے سے عراقی آرمی کو پورے کا پورا ڈسٹروائے کر دیا گیا, افغانستان کو پورا ڈسٹروائے کر دیا گیا. ایک پولیٹیکل جو ہے وہ انسٹیبلٹی کریٹ کی گئی. اور اس انسٹیبلٹی سے آپ اگر دیکھیں جب, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کہتے تو کہ جی ہم ڈیموکریسی لے کر آئیں گے. کیا افغانستان سے نیلا برقع ختم ہو گیا؟ کیا افغانستان سے داڑھیوں اور ٹوپیوں والے لوگ ختم ہو گئے؟ کیا افغانستان کا وہ گن اٹھانے والا کلچر ختم ہو گیا؟ کیا یہ طالبان کو ڈسٹروائے کر دیا انہوں نے؟ اب یہ ہے کہ یہ طالبان نے پھر قبضہ کر لیا وہاں پر, اور یہ ایسے بھاگے ہیں دم دبا کے کہ جیسے یہ یہاں پر آئے نہیں تھے. ایک سپر پاور بھاگی ہے. ناظرین کرام, وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو طاہا قریشی صاحب سے پتہ کریں گے کہ پوری دنیا کے حالات کو وہ کیسے دیکھتے ہیں. کیا دنیا میں امن قائم ہوگا یا ابھی ہم امن کو صرف خواب کی حد تک ہی سوچ سکتے ہیں, پاسبل نہیں ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. ویلکم بیک ناظرین. آج کے ہمارے مہمان ہیں طاہا قریشی صاحب, جو کہ پاکستان بورن ہیں لیکن اب UK کے اندر بہت اہم فرائض سر انجام دے رہے ہیں. سر ابھی آپ بتا رہے تھے کہ 9/11 اور یہ UK کے اندر ڈیول سسٹم ہے, رائل سسٹم علیحدہ ہے اور ڈیموکریسی علیحدہ ہے, تو اثر زیادہ کس کا ہے, رائل فیملی کا یا ڈیموکریسی کا؟ ڈیسیژن میکنگ کس کے پاس ہے؟ ڈیسیژن میکنگ جو پاورز ہیں وہ تو پارلیمنٹ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے. وہ سیریمونیل ہیں. ہمارے ہر میجسٹی دا کوئین الزبتھ پرائم منسٹر جب اپوائنٹ ہوتا ہے تو وہ ان کے پاس جائے گا, حاضر ہوگا. ایک سیریمونیل جس طرح پریزیڈنٹ ہمارے ہاں ہوتے ہیں, لیکن ایک ہسٹری کی بہت ہی پرانی مونارکی ہیں, یہ بادشاہت ہے یہ. تو اس لیے جو کامن ویلتھ کے کنٹریز ہیں یہ ان کی بھی ہیڈ ہیں, ملکہ ہیں. اب اس ملکہ کے ہیڈ سے, اس کامن ویلتھ کے ہیڈ سے ہماری جو ملکہ ہیں ان سے ملنا ہمارے لیے تو بڑی اعزاز کی بات ہے. میں تو پاکستان کے ایک
देहात में पला बड़ा जी, टाट पे बैठ के मैंने पढ़ाई की। पानी भी जो है नलके से निकालना पड़ता था, तो साफ होता था सर? तो और नहाते भी उसी पानी से ही थे, पीते भी वही पानी थे, और कोई बीमारियां भी नहीं थी, ना कोई शुगर थी, ना कुछ और मामले थे। बिजली गैस भी नहीं थी, वो मिट्टी का तेल डाल के लैंटर्न जो है उसको हम वो लाइट को ऊपर नीचे किया करते थे। उसी देहात के स्कूल में पढ़े, और मैंने अपनी जब बुक लिखी मेरा जिहाद, चक नंबर 444 से बकिंगम पैलेस तक, तो उस 444 गाब दे। हाँ जी, अच्छा, राइट। तो उस वो जो मैंने लिखी बुक, तो उसमें मैंने इसका पूरा जो है वो अहाता किया है। बल्कि मैंने एक पूरा चैप्टर जो है वो इंग्लिश में है असल में, तो उर्दू में उसकी तलखीस की गिलानी साहब के कहने पर कि उर्दू में भी लिखो, जिससे ताकि हम लोग भी पढ़ सकें ना। तो फिर वाकई लोगों ने पढ़ी, उस पर बड़ी अच्छी फीडबैक दी फिर मुझे। तो मैं ये कहता हूँ कि जी हमने तो उस गाँव में हमारी फाउंडेशन बनी, और हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया। स्कूल टीचर्स बड़े ही वफादार लोग होते थे, बड़े ही पैशन होता था कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं। वो हमें ट्यूशन पढ़ाते थे, लेकिन वो भी फ्री होती थी, और हमारी तालीम और तरबियत में उनका एक बड़ा असर होता था। हमारे स्कूल में जो कुछ मैं पढ़ाया गया, वो जब मैं मुल्तान आया हूँ तो यहाँ के स्कूलों से, फिर यहाँ के कॉलेज ऑफ साइंस जो है उससे, फिर जो मैंने बीए किया, मैं बीएससी की, आप ये देखिए कि मेरी डेवलपमेंट यहाँ हुई है असल में। उसमें मुल्तान की मिट्टी का जो एक असर है वो बहुत ज़्यादा है मेरी पूरी शख्सियत में, और इसीलिए मुल्तान को मैं प्रमोट भी करता हूँ बहुत ज़्यादा जहाँ भी जाता हूँ। अब रहा मसला जी, वहाँ जाकर तालीम हासिल की, फिर इंजीनियरिंग की, MBA भी किया, और ये तमाम चीज़ें एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करती रही। वहाँ जाकर मुझे नस्ली तासुबात का सामना भी करना पड़ा, मजहबी तासुबात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन मैंने उनको मेरी प्रोग्रेशन में हिंड्रेंस नहीं बनने दिया। आपने उसे पॉजिटिव लिया। मैंने लोगों को एजुकेट करने का तहैया कर लिया कि मैं पहले तो कभी गोरों से मिला नहीं हूँ, ना ये मुझसे मिले हैं, तो इनको मेरी शख्सियत का नहीं पता कि हाँ मुल्तान के लोग कितने मीठे होते हैं। तो आमों की तरह। हाँ जी, आमों की तरह। वो एक अलग बात है कि मुल्तान वालों ने मीठे आम ही खत्म कर दिए यहाँ से। अब ये वो एक लंबी डिस्कशन है, बहुत बड़ा अलमिया है। लेकिन ये है कि मैंने फिर ये तहैया कर लिया कि मैंने बैनुल मज़ाहिब जो हम आहंगी है इसकी तरफ काम करना है, बजाय इसके कि ये मुझे मेरे ख़िलाफ़ नस्ली तासुब या मजहबी मुनाफरत का इजहार करें और मैं इनके साथ लड़ाई शुरू कर दूँ। मैंने प्यार और मोहब्बत का दर्स देना शुरू कर दिया। एक वक्त ये आ गया कि जो बड़े बड़े बिशप, यानी कि जो इस वक्त जो बिशप आर्च बिशप कैंटरबरी हैं, दोनों मेरी उन दोनों से मुलाकातें हो चुकी हैं, और मुझे वहाँ जब दावत दी गई इसराइल में जब, तो वहाँ के जो बिशप थे जो फ़लस्तीन के और साथ जॉर्डन के, इराक़ के, मतलब कई ममालिक के वो बिशप थे, उनके पैलेस में मैं वहाँ गया, वहाँ दावत हुई। तो मैं ऐसे आला सतह के जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन करके, कॉन्फ्रेंसेस इंटरनेशनल करके लोगों को करीब फिर लेकर आता हूँ। और ये जो मुसलमान के ख़िलाफ़ ये जो एक वो प्रोपेगेंडा होता है कि इस्लाम दहशतगर्दी को फैला रहा है, इत्तेहाद पसंदी को फैला रहा है, तो उसको आला प्लेटफॉर्म्स पर फिर काउंटर किया जाता है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा होता है कि जी पाकिस्तान एक दहशतगर्दों का मुल्क है, ये इत्तेहाद पसंदों का मुल्क है, वहाँ जाओगे तो लोग गने लेकर खड़े हैं, मार देंगे, कि बस जी वहाँ तो बस बिल्कुल जो है वो अबतरी की सिचुएशन है, टर्मोइल है कंप्लीट। तो हम वहाँ लोगों को, गोरों को यहाँ लेकर आते हैं। मैं पुलिस के चीफ को यहाँ लाया, कमांडर को लेकर आया, और बहुत सारे लोग इस तरह के मुख्तलिफ शोबों के उनको लेकर आया वजारत खारजा के, ताकि वो देखें कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। हर जगह पर कोई ना कोई ऐसे अफराद होंगे, ऐसे ग्रोह होंगे, जिस तरह यूके के अंदर भी हैं जी। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी जो IRA थी, उन्होंने यूके के अंदर कितने जो है वो बड़े बड़ों को मार दिया। लॉर्ड माउंटबेटन को IRA ने मारा जी, जो एक ब्रिटिश था, और बहुत सारे उन्होंने जो फौजी थे ब्रिटिश, उनको मार दिया। अब वो गोरे थे, वो क्रिश्चियन थे, तो हम क्या कहेंगे कि सारे गोरे इंतहा पसंद हैं, सारे गोरे दहशतगर्द हैं। सर दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी जो हमारे पार्टनर्स हैं या जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन्हें इंडिया की दहशतगर्दी क्यों नज़र नहीं आती? ना सिर्फ कश्मीर में, बल्कि अगर आप देखें तो उनके तमाम स्टेट में जब से नरेंद्र मोदी आए हैं बरसर इक़्तिदार, एक वाज़ेह स्टांस है कि वो कहते हैं जी कि हमने हिंदुइज़्म को प्रमोट करना है,
اور نہ صرف سرعام قتل کر رہے ہیں اور اس پہ قائم بھی. حقیقت یہ ہے جی کہ گیلانی صاحب یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈ تو ہمارے ویسٹرن کنٹریز میں ہے، ان کے اپنے انٹرسٹس ہیں. میں ایک کانفرنس میں تھا تو وہاں کافی سارے پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے تھے، تو کشمیر پر کانفرنس تھی، مجھے بھی بولنے کا جب موقع دیا گیا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے آپ اس کانفرنس کو کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ سارے پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں، یہ ابھی ایک لیٹر لکھیں اور پرائم منسٹر آفس میں دے دیں کہ کل وہ جا رہی ہیں ٹریزا میں، کل جا رہی ہیں انڈیا، وہاں جا کر یہ ایشو ایک دفعہ سے اٹھا دیں، یہ خبر بن جائے گی. لیکن میں آپ کو ابھی بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نہ آپ یہ لیٹر لکھیں گے، نہ ہی وہ جا کر یہ ایشو اٹھائیں گے وہاں. ہاں جی بالکل. وہ کیوں کہ آج کل آپ اپنے اکنامک جو بینیفٹس ہیں ان کو آپ وے اپ کرتے ہیں. انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے یورپ کے لیے، تو وہ اپنے مفادات کو دیکھے کہ کشمیری مر رہے ہیں تو مرتے رہیں، فلسطینی مر رہے ہیں تو مرتے رہیں، عراقی مرتے ہیں تو مرتے رہیں، لیبین مرتے ہیں تو مرتے رہیں، افغانی مرتے ہیں تو مرتے رہیں. ان کو اپنے مفادات کو دیکھنا ہے کہ what objectives they have set to achieve in افغانستان اور عراق اور لیبیا. وہ ریزورسز کے آبجیکٹیوز تھے جو کہ انہوں نے اچیو کر لی. کیونکہ ہم پہ حکمرانی کر کے گئے ہیں یو کے والے، اور یو کے والے انسانیت کے علم بردار ہیں جو ہم نے سنا ہے دیکھا ہے. تو لیکن انسانیت ہمیشہ مسلم ممالک میں سسک رہی ہے، تو انہیں انسانیت کیوں نظر نہیں آتی؟ لائک عراق، افغانستان، لیبیا. اگر سوڈان میں کسی نے آزادی حاصل کرنی ہو تو وہ فوراً ہو جاتی ہے ایسٹ تیمور، اور اگر کسی مسلمان نے نان مسلم سے آزادی حاصل کرنی ہو تو وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا خواب. جی وہ میں یہی پہلے کہہ چکا ہوں نا کہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ویسٹ کے، اور جو ہم وہاں اس کو اٹھاتے رہتے ہیں ہر پلیٹ فارم پر. ختم کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ختم نہیں ہوگا نا جی. یہ سارے فائنینشیل موٹیوز ہوتے ہیں، اکنامک انٹرسٹس ہوتے ہیں، اور انہی کو دیکھا جاتا ہے. یہ جو وار مانگرز ہیں، آرمز ڈیلرز ہیں، ان کے اندر انسانیت نہیں ہے. ان کے اندر کوئی انسان، ان کو اگر 2-4 لاکھ بندہ مارنا پڑتا ہے تو وہ مروا دیں گے. ان کا مذہب صرف پیسہ ہے. ان کا مذہب صرف اور صرف. ابھی دیکھیں نا سارے تیل کے کانٹریکٹس، ڈیولپمنٹ کے کانٹریکٹس ایران میں اور لیبیا میں کن کو ملے؟ کویت کا تیل کہاں جا رہا ہے؟ عراق کا تیل کہاں جا رہا ہے؟ وہی وہ ڈک چینی، ڈونلڈ رمسفیلڈ، جارج بش، ان کے جو کرونیز تھے، ان سب انہوں نے مل جل کر وہ اس کے کانٹریکٹس حاصل کیے. کارٹلز بنا لی ہیں. ہاں، جو اب وہ بلینئرز کیا، اب وہ ٹریلینئرز، اب وہ جو چاہیں کرتے رہے. ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو طاہر قریشی صاحب سے پتہ کریں گے کہ ان کی ایفرٹ سے انٹر فیتھ ہارمنی کتنی پروڈیوس ہوئی ہے. تو حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. ویلکم بیک ناظرین. آج کے ہمارے مہمان ہیں طاہر قریشی صاحب، جو کہ انسانیت کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تو میں اب ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر، آپ انٹر فیتھ ہارمنی کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ڈسپیوٹ ہیں امنگ دا ڈفرینٹ ریلیجن وہ ختم ہو اور ہم ایک دوسرے کو انسان اور بھائی سمجھنا، دوست سمجھنا شروع ہوں. تو آپ کی ایفرٹ سے کیا ڈفرینس پیدا ہوا ابھی تک؟ دیکھیں جی، ہماری ایفرٹ سے لوگ یہاں پاکستان بھی آئے، مختلف مذاہب کے لوگ. یہاں کے آپ کے جو بشپس ہیں وہ وہاں ہمارے پاس یو کے میں آئے، 8 کے قریب بشپس. وہ آپ کو بک دوں گا، اس میں آپ دیکھیے گا، رپورٹ ہے پوری.
جو میں ابھی میرا پچھلے دنوں یہاں رمادہ میں ایک مائنورٹیز کے ساتھ ہندو تھے، سکھ تھے، کرسچنز کی ڈفرینٹ ڈینامینیشن تھی، ان کے ساتھ انٹریکشن تھا. اسی رپورٹ پر جو میں نے آپ سے تھوڑا ذکر بھی کیا جی، وہ جو سفوکیشن آف دی فیتھفل، رائز آف انٹرنیشنل ایکسٹریمزم اینڈ پرسیکیوشن آف احمدیز اور مائنورٹیز، اس پر وہ رپورٹ 167 صفحوں کی رپورٹ برٹش پارلیمنٹیرینز نے یہ انڈین لابی کے پریشر اور قادیانی لابی کے پریشر پر وہ پبلش کر دی پاکستان کے خلاف، ٹوٹل پاکستان، اور کہتے ہیں جی کہ یہ ایک وہ رپورٹ ہے جو کہ ہم نے انکوائری کی ہے. اب انکوائری رپورٹ تو ہوتی ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی جھگڑا ہے تو تیسرا بندہ آئے، دونوں کی سنے، ہاں جی، تو فیصلہ دے. ایگزیکٹلی. اچھا، پاکستان کو اتنا بڑا اس پر الزام لگا دیا کہ دس از رائز آف انٹرنیشنل ایکسٹریمزم اینڈ پرسیکیوشن آف مائنورٹیز از اسپانسرڈ بائی دی اسٹیٹ آف پاکستان. اچھا، الزام بھی اسٹیٹ پہ لگا دیا، اسٹیٹ کو کہہ دیا. اتنا بڑا چارج. اب ہم پاکستانی ہیں، اچھے ہیں یہ برے ہیں، لیکن ہمارا دل دھڑکتا ہے پاکستان. میں نے اس پر جو ہے وہ سر آپ کا دل تو اس لیے بھی زیادہ دھڑکتا ہوگا کیونکہ آپ کے والد صاحب فوج کو سرو کر چکے بالکل فوج میں رہے ہیں. تو میں نے ان کو کہا، ہائی کمشنر کو کہا، یہاں آ کر وزیر خارجہ سے ملا شاہ محمود قریشی صاحب سے، اسپیکر اسمبلی اسد قیصر صاحب سے ملا، پرویز الہی صاحب سے ملا، اور کچھ جنرلز سے بات چیت کی، اور کچھ اور لوگوں سے، وائس چانسلرز وغیرہ سے ملا، کچھ صحافیوں سے ملا، کچھ ٹی وی انٹرویو ہوئے، کچھ اخبارات پر اس پر اداریے چھپے کہ یار یہ پاکستان کے خلاف انڈیا نے ایک سازش کے تحت FATF کی میٹنگ سے پہلے یہ رپورٹ پبلش کروا دی ہے، اور اس میں قادیانیوں کو استعمال کیا گیا ہے، اور برٹش پارلیمنٹیرینز جو ہے اس میں یوز ہو گئے ہیں. پھر میں نے وہاں ایک پارلیمنٹیرین سے رابطہ کیا، اس کو میں نے کہا کہ یہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے کہ بھائی پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے، تو آپ یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ پاکستان سپانسر کر رہا ہے ایکسٹریمزم کو، اسٹیٹ سپانسر کر رہی ہے، اور اقلیتوں کو پرسیکیوشن جو ہو رہی ہے وہ اسٹیٹ کر رہی ہے؟ کہتا ہے نہیں. تو میں نے کہا یہ آپ کا نام کیسے آ گیا؟ اس نے پھر ایک لیٹر لکھ کر باقاعدہ ہمیں دے دیا، وہ میں لیٹر کی کاپی دے دوں گا آپ کو کہ ہاں بالکل اس نے لیٹر لکھ کر دے دیا کہ جی میرا اس رپورٹ سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی میں نے اس پہ کوئی انٹرویو کسی کو کیا، نہ ہی مجھے بتایا گیا ہے، نہ ہی میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. گویا کہ اس کو تو ہم نے ایک جو ہے نا جی اس کو ویلیڈیٹی جو ہے نا جی اس کی وہ ویلیڈیٹی کو ہم نے اس کو ڈیمیج کر دیا اس کو. اور پھر اس میں ایک اور بھی بڑی خطرناک چیز اس میں ڈال دی گئی کہ جو ہماری اہل تشیع کمیونٹی ہے اس کو ہندوؤں، سکھوں اور عیسائیوں کے ساتھ جوڑ دیا، اور وہ ایک شیعہ خاتون نے جوڑ دیا ان کو اسٹیٹمنٹ دے کر کہ جی ہمارے ساتھ بھی وہ عیسائیوں یہ سلوک ہو رہا ہے، احمدیوں کی طرح، قادیانیوں کی طرح، ہمیں بھی گھٹیا قسم کے جاب دیے جاتے ہیں، اور ہمارا کوئی چیف منسٹر بھی نہیں بن سکتا. اور یہ جھوٹ تھا. پھر میں نے اس کی چیئرمین کو پکڑا، اس کو پھر میں نے کہا کہ یہ تو جھوٹ ہے، آپ نے رپورٹ یہ کیسے پبلش کروا دی ہے؟ یہ آپ کا کام تھا سکروٹنائز کرنا اس کو. سر ہمارے تو الحمدللہ پرائم منسٹر بھی رہے ہوئے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، جنرلز، ہمارے اس وقت جو ان کے جو چیفز آف سٹاف کے جو اس وقت ہیں چیئرمین، وہ بھی فرام اہل تشیع ہیں. ہمارے ملک میں تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. ہاں جی بالکل بھی نہیں. گھٹیا جب تو ہمارے امبیسڈرز ہمارے اس وقت کیبنٹ میں دیکھیے، ہمارے سندھ کے جو چیف منسٹر ہیں وہ فرام اہل تشیع کمیونٹی ہیں. میں وہی حیران ہوں کہ وہ جو خاتون تھیں وہ واقعی اہل تشیع تھیں یا وہ بیسیکلی ہندو تھیں اور پریٹینڈ انہوں نے اہل تشیع کیا؟ نہیں، وہ ہیں تو اہل تشیع، اور وہ یہاں آپ کے پاکستان کے ملتان کے ایک نامور شیعہ شخصیت ہیں، اور لیکن اس کی شادی لڑکی سے، ایک لڑکی کی کہ ہندو، ایک انڈین بندے سے ہوئی ہے، پتہ نہیں اس کا مذہب اب کیا ہے، لیکن ایک انڈین بندے سے اس کی شادی ہوئی. تو اس نے یہ رپورٹ میں جو ہے نا جی اپنا اس میں پتہ نہیں کس وجہ سے انڈین لابی کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا، وہ ایک چھوٹا سا پیراگراف ڈلوا کر اہل تشیع کمیونٹی کو ایک نان مسلم مائنورٹی میں ڈلوا دیا. ہم لڑائی کر رہے ہیں کہ جی یہ مسلمان ہیں، یہ شیعہ جو سنی ہیں، یہ بھائی ہیں، یہ پاکستانی ہیں، پاکستان میں سب کا حق ہے، اور مائنورٹی جو نان مسلم مائنورٹیز ہیں ان کو بھی رائٹ ملنے چاہیے. لیکن یہ انہوں نے پتہ نہیں کس سازش کے تحت شاید کوئی پاکستان میں فساد کروانے کے لیے ان کو نان مسلم مائنورٹی میں وہ ڈلوا دیا. تو خیر میں نے چیئرمین سے جب بات کی تو وہ بیک فٹ پہ چلی گئی. اب یہ ہے کہ اس پر اب کام ہو رہا ہے، لوگ اعلیٰ سطح پر اس کو اب مانیٹر کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اس بات پہ. اب یہ کیونکہ ایک سائڈ پہ یہ بات آ گئی وہ مذاہب کی ہم آہنگی پر، تو ہم مختلف مذاہب کے لوگوں کو، یہاں بھی میں آیا ہوں تو یہ آ کر میں ملا ہوں، میں نے ہندو، کرسچنز اور جو کرسچنز کی ڈفرینٹ ڈینامینیشن ہیں، سکھ، میں نے ان سے پوچھا، میں نے یہ سوال پوچھا کہ کیا آپ واقعی یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ کی پرسیکیوشن ہو رہی؟ کہتے ہیں جی نہیں جناب، ہم تو بڑے خوش ہیں یہاں پر.
ہمیں تو پاکستان ہمارا ملک ہے, یہاں ہمیں بڑی آزادیاں ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بالکل. لیکن وہ انڈین لابی کے کہنے پر یہ قادیانیوں نے پاکستان کے خلاف یہ رپورٹ کر دیا. اب کیا ہوا, اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ برٹن نے پاکستان کو ہائی رسک کنٹریز میں ڈال دیا. ہائی رسک کنٹریز کیا ہیں کہ جی آپ لوگ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں اور ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کو استعمال کر رہے ہیں. سر وداؤٹ ایویڈنس وہ ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو ماشاءاللہ بڑے کیلکولیٹڈ قسم کے لوگ ہیں, ایویڈنس بیس بات کرتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن میں دیکھتا ہوں زیادہ تر پاکستان کے لیے جب کام ہو تو وہ وداؤٹ اینی کیلکولیشن ان کو کر دیتے اس کی ہیں. وجہ پتہ کیا ہے جی, کہ ہماری بیوروکریسی بے حس ہے. اگر وہاں کا سفیر اس وقت برطانیہ میں بیٹھا پاکستانی اس کی ریبٹل دیتا تو آج یہ بات نہ ہوتی ہمارے خلاف. جس طرح ہائی کمشنر کا یہ کام ہے کہ وہ اس کی ریبٹل دیتا کہ گدھو کہاں سے تم نے ایویڈنس لی ہے, بجائے اس کے کہ میں لڑوں جا کر ان کے ساتھ. یہ ہائی کمشنر کا کام تھا, آفیشیلی لیٹر جاتا اور اس کو اخبارات میں دیتے, ایک بھی خبر اخبار میں نہیں لگی, ٹی وی پر دیتے, اس کو پھیلاتے, اس کو کہتے کہ یہ انہوں نے جھوٹ کا پلندہ چھاپ دیا ہے. اس کو چاہیے تھا, یہاں کے اسپیکر آف اسمبلی کو چاہیے تھا ایک باقاعدہ وفد جاتا وہاں پر, ان سے ملتا جا کر, ان کو کہتا کہ آپ یہ کیسے چھاپ رہے ہیں کہ جی شیعہ کو مینیل جاب دیے جاتے ہیں. لیکن کسی نے کچھ کیا ہی نہیں. تو پھر ظاہر ہے پھر ان لوگوں نے تو جو کر دیا, اب اس سے پاکستان کو ہائی رسک کنٹریز میں ڈال دیا. یورپ نے پھر کیا کیا, اسی رپورٹ کی بیس پر 600 کے قریب یورپین پارلیمنٹیرینز نے پاکستان کا جی ایس پی سٹیٹس ختم کرنے کی ریزولوشن پاس کر دی, اور بڑی محنت سے جی ایس پی سٹیٹس ملا تھا. گورنر سرور چودھری صاحب جو ہیں وہ اس میں بڑا ایک روح رواں کا کردار ادا کر رہے تھے, اور اس میں ہمارے جو جتنے بھی یہاں پر انڈسٹریلسٹ ہیں, ہمارے ایکسپورٹرز ہیں, ان کو ایک باقاعدہ ٹیکس ریلیف ملتا تھا یورپ میں. تو جب وہ ٹیکس ریلیف ختم ہو جائے گا تو ہم تو مارکیٹ انٹرنیشنل میں کمپیٹ نہیں کر سکیں گے, کمپیٹیٹیولی ہم تھوڑا ویک ہو جائیں گے. تو یہ باتیں ایسی ہیں جی جو ہم آپ یہاں نہیں سنیں گے, اور نہ ہی ہمارے بیوروکریٹس آپ کو سنانا چاہیں گے, نہ ہی یہ سنانے دیں گے, نہ ہی میڈیا اس کو اٹھائے گا. میڈیا یہی کہے گا کہ جی عمران خان کے خلاف آج یہ ہو گیا جی, اور وہ ہو گیا ہے نواز شریف کے خلاف, یہ ہو گیا جناب کاف کے خلاف, یہ فلاں کے خلاف, اور یہ ویڈیو اٹھاتا رہے گا. میڈیا کو چاہیے یہ کہ پاکستان ہے تو یہ ہیں, بالکل پاکستان نہیں تو ہم کچھ نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان کی سلامتی, پاکستان کے استحکام, پاکستان کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ, پاکستان کی اکنامیکل ڈیولپمنٹ, اگر اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اور یہ تب ہوں گی جب ہمارا بیرونی دنیا میں امیج ٹھیک ہوگا. جب ایسی رپورٹ 167 پیجز کی رپورٹ چھپ جائیں گی پھر آپ بتائیں نا, اور پاکستان کی طرف سے کوئی ریبٹل بھی نہ ہو. پاکستان کا سافٹ امیج کیسے ہم کریٹ کر سکتے ہیں, بینگ نارمل ہیومن بینگ لائک یو اینڈ می, یو آر ناٹ اے کامن, آئی کنسیڈر مائی سیلف, میرے جیسے جو عام لوگ ہیں وہ پاکستان کا سافٹ امیج کریٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے جو بیوروکریٹ ہیں, ہمارے جو ریناؤنڈ لوگ ہیں, وہ کیا کام کریں کہ ہمارا سافٹ امیج کریٹ ہو؟ دیکھیں جی, میں نے یہ دیکھا ہے ہماری بیوروکریسی میں, ویری انفارچونیٹلی, یہ واسٹ میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. ہاں کچھ اللہ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں, بہت اچھے لوگ بھی ہیں جن سے میں ملتا ہوں, لیکن جو اکثریت لوگوں کی وزارت خارجہ میں فار ایگزامپل, یہ لوگ اسلام سے ہی متنفر ہیں. اچھا یہ بولتے ہیں مولوی کے خلاف کہ مولوی ایسے مولوی ایسے. میں یہ کہتا ہوں کہ یار مولوی ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے. ہاں جی, مولوی کیا کرتا ہے؟ اور مولوی کو فیسلٹیز بھی نہیں دی ہوئی. اچھا مولوی کرتا بیچارہ کیا ہے؟ مولوی نے ایک مدرسہ بنا رکھا ہے. وہ جو اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی کہ ان 200 یا 300 یا 500 بچوں کو وہ پڑھائی دیتے, ان کی لٹریسی میں جو خواندگی کی شرح ہے اس کو بڑھاتے, مولوی وہ کر رہا ہے اور فری آف چارج کر رہا ہے, ان کو روٹی دے رہا ہے, سر کے اوپر چھت دے رہا ہے. گورنمنٹ فیل ہو گئی وہ چیز پرووائڈ کرنے میں جو کہ ریاست کی ذمہ داری تھی, تو مولوی کا تو ان کو شکر گزار ہونا چاہیے تھا. ہاں جی. اب یہ 3 ملین جو اسٹوڈنٹ ہے اس وقت آپ کے, صرف ایک بورڈ کا ہے جو کہ وفاق المدارس کا ہے. 3 ملین اسٹوڈنٹ جو اس سے گزرتا ہے. ہاں جی ایسا ہی وفاق المدارس کا. اب میں اس پر بڑی ریسرچ کرتا ہوں, ظاہر ہے میں بات کرنی ہے تو اس کے جو ہمیں جو چاہیے فیکٹس اینڈ فگرز چاہیے. اب وہ ان بچوں کو فیسیں نہیں لی جاتی ہیں ان سے, ان کو کپڑے بھی دی جاتے ہیں, رہائش بھی دی جاتی ہے, کھانا بھی دی جاتا ہے, وہ لوگوں کی زکوٰۃ پر بیچارے پلتے ہیں زیادہ. جی ایسا ہی. اچھا اب ان کو ایک شروع سے لے کر آخر تک ان کے جو 7 سال کی جو ان کی ایجوکیشن ہے وہ ان کو دی جاتی ہے. ایم اے کے برابر ان کی ڈگری ہوتی ہے. جی یہ ایک واحد ایسا ایک سسٹم ہے پوری دنیا میں
یہ پاکستان کی بات کر لیں، یہ ایک واحد ایسا سسٹم ہے کہ جس کا پڑھا ہوا بچہ آپ کو کبھی فارغ نظر نہیں آئے گا، جاب لیس نظر نہیں آئے گا۔ ہاں جی، یہ اللہ کا کرم ہو جاتا ہے نا اس وقت۔ ہماری یونیورسٹیاں گیلانی صاحب یہ ایم اے پی ایچ ڈی پیدا کر رہی ہیں اور وہ بیچارے کو ریڑیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں کلرکل جاب کر رہے ہیں۔ ایک بچہ مجھے ملا، وہ بیچارہ اس نے ایم بی اے کیا ہے، یہ پتہ نہیں ایم فل کیا ہے کسی میں، تو اس نے جونیئر کلرک کی پوزیشن کے لیے اپلائی کیا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوان نسل محنت کریں، ایک وقت اچھا آنے والا ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستانیت آپ کے روح، جسم، خون ہر چیز میں ہونی چاہیے۔ پاکستان اگر ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان کو خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو آپ کا وجود ختم ہو جائے گا۔ پاکستان کی جو آئیڈینٹی ہے اس پر فخر محسوس کریں، یہ نہ سمجھیں کہ جی بیرونی دنیا میں ہر چیز روزی ہے، وہاں گلاب کے پھول نہیں ہیں، پھر پھولوں کی سیجیں وہاں نہیں ہیں، وہاں محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہاں کچھ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے، جس طرح میرے اوپر ہوا، اللہ نے بہت ہی کرم کیا، اب میں دادا بھی ہوں، نانا بھی ہوں، 10 ماشاءاللہ پوتے پوتیاں نواسے ہیں، اب میری رونق لگی ہوئی ہے وہاں پر، لیکن میرے پاکستان میں دل دھڑکتا ہے۔ میں جہاں کہیں بیٹھا ہوں گا پاکستانیت پر اور میرے مذہب اسلام پر میرا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ برٹش، پاکستانی، مسلم ہوں، تینوں آئیڈینٹیز میری ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں۔ میں ایک اچھا مسلمان ہوں تو وہ مجھے برٹش ہونے سے نہیں روکتی، اچھا پاکستانی ہوں تو مجھے اچھا مسلمان یا برٹش ہونے سے نہیں روکتی، اچھا برٹش ہوں تو مجھے وہ پاکستانی اور مسلمان ہونے سے بھی نہیں روکتی۔ ہمارے ادارے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں جی بہت خوش ہوا، یہ آپ کا ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے، جی، اس میں جو اس کا انفراسٹرکچر ہے، اور پھر اس کے بعد یہ آپ نے یہ جو اویئرنیس کا میڈیا کے ذریعے پروگرام شروع کر رکھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو معیار ہے وہ کسی بھی ایک اعلیٰ معیار کی جو یونیورسٹی ہے وہ اس سے کم نہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، ہمیں بہت اچھا لگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین، ہمارے طالب علم آپ کی گفتگو سے نہ صرف فیض یاب ہوں گے بلکہ وہ اسے اپنی عملی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور ہیرو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، خوشیاں بانٹیے، آسانیاں بانٹیے تو اللہ آپ کو خوشیاں بھی عطا کرے گا اور آسانیاں بھی عطا کرے گا۔ ان دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، ISP پائندہ باد۔ اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے ان شخصیات سے جنہوں نے جنم لیا اس دھرتی سے۔ ہم ان سے جانیں گے ان کی بے پناہ محنت اور بے شمار کامیابیوں کے راز، اور ساتھ ہی کریں گے کچھ چھپتے ہوئے سوالات۔ تو دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام ہیروز آف دا سوائل، صرف ISP اسٹوڈیو۔